अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। और अब तक की बहुत बड़ी खबर यह है कि ईरान पर एक दफ़ा फिर से अटैक कर दिया गया है और इसराइल की तरफ से ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में मुतअद्दिद फ़िज़ाई हमलों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जबकि उनकी जानिब से बाकायदा इसकी कन्फर्मेशन भी कर दी गई है कि हमने इस ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका ने मिलकर एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया है। तो ये एक खौफनाक सूरत हाल बन चुकी है, क्योंकि ख़ित्ते में ऑलरेडी एक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर कशीदगी जारी थी, तो दूसरी तरफ अब ईरान के ऊपर भी अटैक कर दिया गया है इसराइल की जानिब से, जो कि बकौल उनको पूरी सपोर्ट हासिल है अमेरिका की भी। तो अब ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ लेकर जा रही है सिचुएशन को, और पाकिस्तान का इसमें क्या किरदार होगा, क्या स्टेक्स होंगे, इस पर बात करेंगे। जो इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है उसमें भी जो लेटेस्ट सिचुएशन है उससे मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ दीगर अहम चीज़ें भी इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ईरान के हवाले से आपको अपडेट कर दें, क्योंकि ईरान में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। बहुत दिनों से जो एक खदशा और ख़तरा मंडला रहा था, स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि ईरान के ऊपर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है, तो अब वो हो चुका है। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से अभी पहले अटैक्स शुरू हुए हैं और उन्होंने इसको प्रीएम्प्टिव अटैक्स करार दिया है। उनके वज़ीर दिफा की तरफ से कंफर्मेशन आ चुकी है कि हमने ईरान को अटैक कर दिया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 30 अहदाफ को निशाना बनाया जा सका है, जिनमें ईरानी सदर महमूद पेशकियान की रिहाइशगाह के अलावा इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर भी शामिल है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामिनाई के हेड ऑफिस के पास भी एक धमाके की इत्तला है, लेकिन अभी नुकसानात के हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। तो अभी सूरत हाल ये कि दारुल हुकूमत जो है तेहरान, उसके अंदर धमाकों की आवाज़ें सुनाई गई हैं, कुछ विजुअल्स भी देखे जा सकते हैं, धुएं के बादल उठ रहे हैं और ज़ोरदार ये धमाके थे। अगरचे इसराइल ये कह रहा है कि ये महदूद पैमाने की कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन जो इस वक्त उधर सूरत हाल है उसको देख के यही लग रहा है कि एक फुल फ्लैज अटैक जो है वो लॉन्च किया गया है। दूसरी तरफ इसराइल ने अपने मुल्क के अंदर भी इमरजेंसी नाफिज कर दी है और जो मुख्तलिफ उनके शहरी हैं उनको ये हिदायत की हैं कि वो शेल्टर्स के पास रहें, ताकि अगर ईरान की तरफ से कोई भी मुमकिन रद्द-ए-अमल आता है तो उससे वो बच सकें, ख़ुद को महफूज कर सकें। तो अब गाज़ा वाला मामला तो इन्होंने खा पी के हज़म करके हड़प कर लिया है और अब इनकी जो नज़र थी वो ईरान के ऊपर थी। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप अभी रात को ये बात कह रहे थे कि वो समझते हैं कि ईरान के साथ अभी भी बातचीत के ज़रिए किसी मंतकी नतीजे तक पहुंच जाएं, कोई उनको नताइज हासिल हो जाएं और ईरान के ऊपर कोई अटैक ना करना पड़े। लेकिन अभी ये तमाम चीज़ें आगे पीछे चल रही हैं, हो रही हैं, टॉक्स नहीं हो रही हैं, रुक गई हैं। इन्हीं तमाम मामलात के साथ साथ तैयारियां भी दोनों जानिब से जारी थीं और अब इजराइल की तरफ से ये पहल कर दी गई है ईरान के ऊपर अटैक की। और इस वक्त जो है ये सूरत हाल इसलिए बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि बाकायदा तौर पर आप कह सकते हैं कि जो पूरा खित्ता है वो इस वक्त जंग की लपेट में आ चुका है, जहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान भी आपस में जंग बरसरे पैकार हैं। और इस वक्त आज की अगर पाकिस्तान की बात करें तो अभी जो यानी अफ़गानिस्तान की तरफ से अटैक्स थे उनमें तो हमें थोड़ी कमी नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान अभी अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है और स्टिल जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, मुख्तलिफ सूबे हैं, उनके अंदर जाकर ना सिर्फ ये कि एयर सर्वेलेंस की जा रही है बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर टारगेट्स भी हिट किए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात बता रहे हैं कि जो अब तालिबान वहाँ पर मारे गए हैं फोर्सेस के, उनकी तादाद 300 से ज़ायद हो चुकी है और इसके अलावा मुतादिद जो ठिकाने हैं दहशत गर्दों के उन्हें निशाना बनाया गया है, उन्हें तबाह कर दिया गया है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है वो भी काबिल गौर है। जब डोनाल्ड ट्रंप से रात इस बारे में पूछा गया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक कशीदगी चल रही है तो इस पर आप क्या कहेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर पाकिस्तान को बाकायदा इनकरेज किया और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है और जो फील्ड मार्शल हैं वो बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और वो सही कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, तो मुझे खुशी है। और उसके ऊपर उन्होंने जब ये पूछा कि आप कोई मुदाखलत करेंगे तो उन्होंने
نے اس کے اوپر یہ جواب دیا، یعنی کہ بظاہر مطلب یہی تھا کہ ان کا مداخلت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کو پاکستان اٹیک کر رہا ہے تو وہ درست اٹیک ہے۔ اس کو بہت سے لوگ اس طرح بھی جوڑ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو جوابی کارروائی کی گئی ہے افغانستان کے خلاف، اس کو باقاعدہ اگر ہم یہ کہیں کہ سب اس پہ آن بورڈ تھے تو یہ غلط نہ ہوگا، چاہے اس میں امریکہ ہو، چاہے اس میں سعودی عرب ہو یا کوئی اور دیگر اہم ممالک ہو۔ البتہ یو اے ای جو ہے وہ ایک مختلف سمت پہ نظر آتا ہے۔ یو اے ای نے اب باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر بھی ثالثی کی پیشکش کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو افغانستان کی اپنی حکومت ہے وہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ ڈائیلاگ کی بات کر رہی ہے، بلکہ میں آج یہ سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی ان کے وزیر داخلہ حقانی کا، اور اس سٹیٹمنٹ کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی جانب سے جو بات چیت کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، ایک وفادار قوم ہے جس نے افغان عوام کے ساتھ بہت سی مشکلات برداشت کی ہیں۔ آج جو حکمران اپنی کرسیوں پر بیٹھے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی سوچ اور فکر کو وسیع کریں، یہ کام نہ کریں۔ ملک کس سمت جا رہا ہے، معیشت کس طرف جا رہی ہے، سیاست کس طرف جا رہی ہے، آپ دنیا کے نقشے سے الگ تھلگ ہو رہے ہیں۔ یہ افغان جنہوں نے ہر دور کی غلامی اور مشکلات آپ کے ساتھ گزاری ہیں، جنہوں نے مصیبت کی راتیں آپ کے ساتھ کاٹی ہیں، انہی کی وجہ سے آپ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ ایسی کمزور حرکتیں نہ کریں۔ میں پاکستان کی مسلمان قوم، سیاستدانوں، علماء اور قومی بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی فوج کے ذہن کو کھولیں۔ ہم نے دنیا کی فوجوں، دنیا کے ٹینکوں کے خلاف وسائل کے ساتھ نہیں جنگ لڑی، بلکہ یہ ہماری قوم لڑتی رہی ہے۔ تو انہوں نے جو اپنی بات چیت کی ہے، جو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو دیا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ نہیں انہوں نے بتایا کہ پھر جو پاکستان کے اندر اس وقت دہشت گردی کے واقعات جاری ہیں اس کے اوپر افغانستان کی حکومت کا آخر موقف کیا ہے۔ کیا واقعی ٹی ٹی پی کے لوگ افغانستان کے اندر محفوظ پناہ گاہوں میں موجود نہیں ہیں، اور اگر وہ موجود ہیں تو افغان طالبان ان کو کنٹرول کیوں نہیں کرتے، ان کو ختم کیوں نہیں کرتے اگر وہ ان کے بات نہیں مانتے؟ یہاں پر افغانستان کی گورنمنٹ پاکستان میں قیام امن کے لیے اپنا کردار کیوں ادا نہیں کر رہی، جبکہ جو ان کے دہشت گرد ہیں جو پاکستان پر حملہ آور ہیں وہ ان کے ملک میں موجود ہیں، ان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جہاں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو نہیں اٹیک کرنا چاہیے یا ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو وہیں ان کو اس بات کا بھی ضرور رسپونڈ کرنا چاہیے تھا کہ پھر افغان طالبان کی جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے وہ کس طرح پاکستان کے معاملات کو اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات کو دیکھ رہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ بہت سے لوگ اس کو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو رکنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ جی آپ نے جواب دے دیا، بلکہ اب اس کو لاجیکل ایک اینڈ تک پہنچایا جانا چاہیے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جو افغانستان ہے اس میں اس وقت تک کارروائی کی جانی چاہیے جب تک کہ یا تو تمام جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں، اور جب تک یہ کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ مل کر پاکستان کے ساتھ بی ایل اے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹی ٹی پی کی مختلف ہائیڈ آؤٹس ہیں، مختلف گروپس ہیں، ان کے خلاف کارروائی کے لیے مل کر پاکستان کے ساتھ تیار نہ ہو جائے۔ تو اب جہاں تک یہ والا آپشن ہے کہ جی ہم خود جا کے سارے دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کر دیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اگر پریکٹیکلی آپ دیکھیں تو کچھ جس کو کہہ لیں کہ مینیجبل کیا اپلیکیبل آپشن ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان کسی دوسرے ملک کے اندر تمام تر ٹھکانوں کو صحیح طور پر جانچ سکے اور معلوم کر سکے کہ کہاں کہاں ایگزیکٹلی نشانے لگ سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جا کے آپریٹ بھی کر سکے؟ ظاہر ہے آپ کی انٹیلیجنس ہوتی ہے، آپ کسی حد تک آپ کو کچھ ٹھکانوں کا علم ہوتا ہے، لیکن کیا تمام ٹھکانوں کا پاکستان کو علم ہوگا جب تک کہ وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ آپ کی انٹیلیجنس شیئرنگ میں مدد نہ کریں؟ تو یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے کہ کیا پاکستان کے لیے یہاں پاکستان میں سے اٹیک کر کے افغانستان کے اوپر یہ ممکن ہوگا کہ آپ دہشت گردی کے سارے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں وہ ختم کر سکیں جب تک کہ افغان حکومت آپ کے ساتھ آن بورڈ نہ ہو؟ اب جو دوسرا والا معاملہ ہے کہ جو اگر افغانستان کی حکومت کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو بات چیت کرنی پڑے گی، اس کے لیے پھر آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے، اس کے لیے آپ کو پہلے کی طرح جو مختلف ممالک پہلے بھی بیٹھے تھے اس معاملے کو لے کر کے، تو ان کے ساتھ آپ پھر بیٹھ کے ایک حکمت عملی طے کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ افغانستان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ بھائی پھر آپ اگر ہمارے ساتھ اس حوالے سے تعاون نہیں کریں گے تو ورنہ پھر ہمیں کارروائی اپنے طور پہ کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ ان کو انوالو نہیں کریں گے اور ڈائریکٹ یک طرفہ کارروائی کریں گے تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی وہ بہت زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے
بہت یعنی آپ 100% رزلٹس جو ہیں وہ حاصل کر سکیں، کیونکہ اس کے بعد اب ہوا یہ ہے کہ یہ پاکستان کی طرف سے جو جوابی کاروائیاں ہوئی ہیں اس کے بعد مختلف جو آپ کہہ لیں کہ ٹی ٹی پی کے گروپس ہیں ان کی طرف سے بھی اب یہ اعلانات ہوئے ہیں کہ جی ہم اب پاکستان کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کریں گے، اور انہوں نے اس کے بعد اب جو ہے صورتحال یہ کی ہے کہ جو یعنی کاروائیوں کے بعد پشاور اور بنو اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اب کل صرف ایک ہم رات کی بات کریں تو 5 مختلف جگہوں پر جو ہیں وہ دہشت گردی کے مختلف اٹیکس جو ہیں وہ لانچ کیے گئے ہیں۔ تو یہ اب صورتحال جو ہے آگے خدا نخواستہ خوفناک بھی ہو سکتی ہے، بڑھ بھی سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں اب ہمیں دیکھنی پڑیں گی کہ جب ہم افغانستان کے اندر جا کے ہائیڈ آؤٹس کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہیں ہمیں اپنے ملک کے اندر بھی جو معاملات ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ مینیج کرنا ہوگا کہ یہاں پہ بھی ہم نے سیکیورٹی کو کیسے انشور کرنا ہے۔ اب آپ سیکیورٹی اگر انشور کرتے ہیں، آپ چیک پوسٹ لگا رہے ہیں، آپ لوگوں کو روک رہے ہیں، تو اس میں یقینی طور پر جہاں آپ بہت بڑے پیمانے پر نقصان کو روک پاتے ہیں تو وہیں کچھ نہ کچھ نقصان تو پھر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی امام بارگاہ کسی مسجد کے آگے سیکیورٹی لگاتے ہیں تو اندر جو نمازی ہیں وہ تو شاید محفوظ ہو جائیں گے، لیکن جو سیکیورٹی پرسنلز ہیں وہ نشانہ بن جائیں گے، تو اس کے نقصان کو آپ پھر کس طرح جو ہے وہ بالکل زیرو تو نہیں کر سکتے۔ جب وہ ایک دہشت گرد آ کے پھٹے گا تو وہ 2-4 ہوں یا 100-150 ہوں، جتنے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ میکسیمم جو ہے لوگوں کو وہ نشانہ پہ لے۔ اب جیسے یہ بھکر میں ایک کاروائی ہوئی تھی پچھلے دنوں، خودکش حملہ تھا، تو اس میں بھی یہی تھا کہ انہوں نے چیک پوسٹ لگائی ہوئی تھی پولیس والوں نے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انہیں ایک شک گزرا ایک آدمی کے اوپر، انہوں نے اس کو اشارہ کیا، وہ چل کے آیا اور اس نے آ کے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ وہاں پہ جتنے بھی 2-3 پولیس اہلکار بیچارے موجود تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو اب اس طرح کی جب آپ ملک کے اندر بھی انٹیلیجنس کے اوپر فوکس کر رہے ہوں گے، باہر بھی آپ کاروائیاں کریں گے، تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے گا پاکستان کے لیے، اور ان تمام چیزوں کو آپ ایک ساتھ لے کر کیسے چلیں گے یہ ایک اہم اسٹریٹجی آپ کی ہوگی جس کو آپ کو باقاعدہ ڈیولپ کرنا ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ اگر ایک طرف ایران جو ہے اس کا بارڈر بھی اب آپ کا ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے، جہاں پر اب اسرائیل نے اٹیک کر دیا ہے امریکہ کے ساتھ مل کر، تو اس کے بعد اب جو سچویشن ہے ابھی، بلکہ میں دیکھ رہی ہوں تو بتایا جا رہا ہے کہ مختلف شہروں میں اب اٹیکس ہو رہے ہیں، صرف تہران نہیں، اور بہت بڑے بڑے دھماکے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے ویل آرگنائزڈ اور بڑے جس کو کہتے ہیں کہ ویل پلانڈ قسم کے ان کے اٹیکس ہیں، اور اس وجہ سے یہ اس کو پوری طرح تیاری کے ساتھ جب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کا جو نقصان ہے خدا نخواستہ وہ بڑا میسو لیول پہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ایران اپنے طور پر ریٹیلیٹ کرے گا، ان کی ایک پوری میزائل انڈسٹری ہے اور وہ اس کو بھرپور استعمال بھی کریں گے، لیکن ان کے پاس بدقسمتی سے ایئر فورس نہیں ہے، اور آج کل جو جنگیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ فضائیہ کے بلبوتے پر جو ہے وہ زیادہ لڑی جا رہی ہیں۔ تو اگر اب ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے تو وہ کتنی دیر لڑ پائے گا یہ ایک اہم سوال ہوگا، اور اس میں پاکستان کا کیا کردار ہوگا، کیونکہ ایک طرف ہم تو بڑے اتحادی بنے ہوئے ہیں امریکہ کے، اور امریکہ تو اس جنگ میں ایران کے خلاف ہے، دوسری طرف ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو ہم کیا یہاں پہ بھی امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ وہ ان کا اٹیک جو ہے وہ جائز ہے؟ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم انٹرنیشنل سینیریوز کی بات کرتے ہیں نا، تو ہر کسی کا جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ اپنے حساب سے بدل رہا ہوتا ہے، موقف جو ہے وہ اپنے پرائرٹیز کے حساب سے ہوتا ہے۔ مثلاً پاکستان یہ تو بات کہہ رہا ہے کہ جی ہماری ٹیریٹری میں جو ہے وہ کوئی آ کے کاروائی نہ کرے، انڈیا اگر ہماری ٹیریٹری میں کاروائی کرے گا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف ہم افغانستان میں جا کے جو ہے وہ کاروائی کر رہے ہیں ان کے اندر۔ اسی طرح سے جو امریکہ ہے اس کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی جو ایران ہے اس سے خطرہ ہے اسرائیل کو، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے تو اٹیک نہیں لانچ کیا، اسرائیل نے اٹیک لانچ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو امریکہ ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کے بجائے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو آپ کہہ لیں کہ منظر نامے ہیں یا جو اصول و قواعد ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، وہاں پر آپ صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے لیے پرائرٹیز کیا ہیں اور آپ کو سوٹ کیا کر رہا ہے، آپ اس حساب سے جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ساری سچویشن ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، رمضان کا مہینہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ جنگ و جدل، دو جنگیں جو ہیں وہ ایک ہی خطے میں شروع ہو چکی ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امن دے، لیکن جو صورتحال ہے وہ انتہائی خطرناک اور خراب نظر آ رہی ہے۔
فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنایا گیا، لیکن اسرائیلی میڈیا یہ کنفرم کر رہا ہے کہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں وہ بہرحال محفوظ ہیں، اور باقی جو ممالک ہیں انہوں نے ایڈوائزری جاری کر دی ہے کہ ان کے جو شہری وہاں پر موجود ہیں تہران میں وہ بلا ضرورت باہر نہ نکلیں اور سفر نہ کریں۔ تو یہ جی اس وقت کی صورتحال ہے جو اس وقت خوفناک انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت کچھ دیگر جو معاملات ہیں اگر اس کی ہم بات کریں تو ایک خبر جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ اپسوس کے سروے کے حوالے سے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اپسوس کا جو سروے ہے وہ بتا رہا ہے کہ جناب اس وقت معیشت کی کیا صورتحال ہے، اور ان کے مطابق 84% جو لوگ ہیں وہ سرمایہ ڈائریکٹلی نہیں لگانا چاہ رہے، وہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے۔ 95% جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کوئی چیز پرچیز، میجر کوئی پرچیز کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، جبکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 27% ایسے لوگ ہیں جن کو صرف جاب سیکیورٹی ہے، باقی جو ہے وہ جاب سیکیورٹی بھی محفوظ اپنی نہیں سمجھتے جابس کو بھی۔ تو یہ جو ساری کیلکولیشنز ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات ہیں جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پہلے کی نسبت جو معیشت ہے وہ ڈولتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ اب میں آپ سے یہی بات بیسیکلی کرنے جا رہی تھی کہ جہاں ایک طرف آپ کی جو سٹیبلٹی ہے پورے ریجن میں وہ اس طرح کی خراب ہوئی ہو، اور آپ خود ایک جنگ کی کیفیت میں ہوں، اور انٹرنلی بھی آپ کے اندر ایک شدید قسم کی ڈویژن جو ہے وہ موجود ہو، تو وہاں پر آپ جو ہے ایک اکانومی کے چیلنج کو کیسے ٹیکل کریں گے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیونکہ اکانومی آپ کی تبھی گرو کرتی ہے کہ جب آپ کے پاس امن ہو، سٹیبلٹی ہو، اور آپ کے پاس کانفیڈنس ہو، سرمایہ کار کے پاس کانفیڈنس ہو، تبھی وہ پیسے انویسٹ کرے گا، تبھی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، تبھی لوگوں کو روزگار ملے گا، تبھی ملک میں خوشحالی ہوگی، تبھی ملک جو ہے وہ گرو کرے گا۔ لیکن اس کے علاوہ تو بس پھر یہی پروگرام ہے، ڈنگ ٹپاؤ پروگرام، کہ جب آپ کو پیسے چاہیے آپ کسی ملک سے قرضہ لے لیں، کسی ملک سے مدد لے لیں، کسی ملک سے فیور لے لیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کا 2-4 مہینے کا ٹائم اپنا گزار لیں۔ اسی اپسوس سروے کے مطابق اگلے 6 مہینے بھی پاکستان کی معیشت میں کوئی بہتری کے امکانات دکھائی نہیں دے رہے۔ کچھ چیزیں اور بھی ہیں وہ اگلے ولاگ میں ڈسکس کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔